अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 23 शाबान अल-1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, मार्च की 5 तारीख 2024। इंशाअल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह नज्म आयत नंबर 41 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा युज्ज़ाहुल जज़ाउल औफ़ा, फिर उसे बदला दिया जाएगा, पूरा बदला। यानी इससे पहले आयतों में जो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि कल क़यामत में कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा, और इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की है, और जो कुछ उसने कोशिश की है उसको पूरा पूरा अनकरीब उसको देखा जाएगा। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि फिर उसे उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यानी नेकोकारों को उनके नेकियों का पूरा पूरा बदला, गुनहगारों को उनके गुनाहों का पूरा पूरा बदला, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। जैसे कि दूसरी जगह पर भी अल्लाह ताला ने कहा ना, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो कोई ज़र्रे के बराबर भी कोई खैर का काम किया होगा तो कल क़यामत में अपने नामे आमाल में उसको मौजूद पाएगा, और जिस किसी ने ज़र्रे के बराबर भी कोई शर का काम किया होगा तो अपने नामे आमाल में कल क़यामत में मौजूद पाएगा। ऐसा नहीं है, दुनिया के हिसाब किताब करने वालों का मामला नहीं है कि बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, और जो सो बहुत सारी चीज़ें जो इंसान ने गुनाह नहीं किया है, दुनिया के कानून में, दुनिया की अदालतों में और दुनिया के पुलिस वगैरह में जो सो इंसान पर जब मुसीबत आती है तो वो गुनाह भी उस गले में डाल दिए जाते हैं जो उसने कभी किया ही नहीं है। उसी तरीके से बहुतों मर्तबा होता है कि इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता है, उसका हिसाब किताब नहीं होता है। तो दुनिया में तो ये घोटाले हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के पास ऐसा कोई मुमकिन नहीं है, और अल्लाह ताला पूरा पूरा इंसाफ करने वाला है। जो नेकोकार होंगे उनको नेकियों का पूरा पूरा बदला मिलेगा, और जो गुनहगार होंगे उनको उनके गुनाहों के पूरी पूरी सजा मिलेगी। व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, और यकीनन आपके रब के तरफ ही इंतहा है। यानी तमाम कामों की बाज़गाश और उसकी बाज़पुर्स अल्लाह ही के तरफ है, अपने आप के रब के तरफ ही है। यानी आखिरकार तमाम कामों का अंजाम अल्लाह के तरफ है, अल्लाह की तरफ लौटना है। यानी तमाम के तमाम दुनिया में इंसान ने जो कुछ अमल किया होगा उन सब का हिसाब किताब अल्लाह के पास देना होगा, अल्लाह ही उसका हिसाब किताब लेगा। तो पता चला कि दुनिया में तो हो सकता है इंसान बहुत अच्छे नेक काम करता रहा जिंदगी भर, लेकिन उसको जो सो जिंदगी बहुत ही कस्मपुरसी में गुजरती है, बहुत ही मुसीबतों में गुजरती है, दुनिया वाले भी उसको बहुत परेशान करके रखते हैं। और इसके बरअक्स में हो सकता है कोई इंसान ऐसा जालिम हो, मुतकब्बिर हो, और शिर्क और बिदात करता हो, कुफ्र करता हो, और दुनिया में हर किस्म का जुल्म करता हो, उसके बावजूद भी बहुत ही आराम की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, कोई उसको पकड़ नहीं रहा होता है, कोई उसको पूछ नहीं हो रहा होता है। तो ये तो दुनिया में मुमकिन है, लेकिन ये क्योंकि दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है, इसमें हिसाब किताब नहीं है। अगरचे कि थोड़ा बहुत हिसाब किताब हो जाए तो हो जाए, वरना तो हकीकी हिसाब किताब आखिरत में है। और दुनिया में तो अल्लाह ने इंसानों को आज़ाद छोड़ रखा है, जो चाहे वो अमल कर सकते हैं, चाहे तो अच्छा अमल करें, चाहे तो बुरा अमल करें। हो सकता है दुनिया में उनकी पकड़ भी ना हो, लेकिन आखिरत में आखिरकार जाकर अल्लाह ही की तरफ तमाम कामों का इंतहा है। वहीं पर अल्लाह ताला तमाम इंसानों के तमाम अमाल का हिसाब किताब लेगा और उन्हें उसका पूरा पूरा बदला देगा। व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका, और बेशक वही है जो हंसाता है और रुलाता है। यानी ये अल्लाह ही की सिफत है, अल्लाह ही का इख्तियार है कि अपने बंदों को हंसाता भी है और रुलाता भी है। यानी कहीं पर किसी को खुशी देकर, खुशी को उसको आराम देकर किसी को हंसाता है, तो कहीं पर किसी को गम देकर, परेशानी देकर रुलाता है। तो ये अल्लाह के इख्तियार में है कि अल्लाह ताला इंसानों के दरमियान में हालतों को
بدلتے رہتا ہے، پھیرتے رہتا ہے، اور ہر انسان کے لیے خود انسان بھی دیکھتا ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک جیسے حالت نہیں رہتے ہیں۔ کبھی امن و امان ہے، خوشی ہے، تو انسان بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے۔ پھر کبھی حالت بدلتے ہیں، حالت گردش میں آتے ہیں، تو پھر انسان کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، تو انسان کبھی کبھی بے ساختہ رو بھی پڑتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو اگر ہمارے حالات ناساز ہے، ہم پر کوئی مصیبت و تکلیف ہے، تو اللہ ہی کے سامنے شکایت کریں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے جو سو دعا مانگے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے حالات سازگار ہے، خوشحال ہے، تو اس پر اکڑے نہیں، تکبر نہ کریں، نہ یہ سمجھے کہ یہ تو ہماری محنت ہے، ہماری کوششیں ہیں، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو جب انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دیتا ہے، اور جو انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، یعنی اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ لوگوں کو موت دینا اور لوگوں کو زندگی دینا، یعنی انسانوں کو پیدا کرنا، ان کو زندہ کرنا، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ان کو موت بھی دینا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھی مارتا ہے، کوئی اور بھی مارتا ہے، اللہ بھی زندہ کرتا ہے، کوئی اور بھی زندہ کرتا ہے، یہ تو صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں وہ نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ، اور وہی ہے جو کہ خلق الزوجین، اس نے پیدا کیا جوڑے، الذکر والانثی، مرد اور عورت، یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمام مخلوقات کے جوڑے پیدا کیے ہیں، مرد اور عورت، انسانوں میں ہی نہیں جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے، نر اور مادہ۔ اسی طریقے سے یہاں تک کہ پیڑوں میں اور پھلوں میں اور دوسرے مخلوقات میں بھی نر اور مادہ، سب مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ من نطفتن اذا تمنا، نطفے سے جب وہ ڈالا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آدمی جو کہہ رہے نا کہ وہی ہے جو کہ جوڑے جوڑے پیدا کرتا ہے، مرد اور عورت، یعنی لڑکے اور لڑکیاں، اس طریقے سے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ نطفے سے جو کہ ماں کے رحم میں، یعنی شوہر جو اپنی بیوی کے رحم میں جو نطفہ ڈالتا ہے، تو اس کے ذریعے سے یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ بات طے ہوتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ، اور یہ اسی کے اوپر ہے، نشأۃ الأخری، دوبارہ جی اٹھانا، یعنی یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے طاقت ہے، اللہ ہی کے قدرت ہے، اللہ ہی کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا، یعنی جب تمام انسان مر جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، تو اس کے بعد حساب کتاب کے لیے جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، یہ اللہ ہی کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور یہ اللہ ہی کا معاملہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، بے شک اللہ ہی ہے جو کہ لوگوں کو غنی کرتا ہے اور انہیں مال عطا کرتا ہے، انہیں مالدار بنا دیتا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو انسانوں کو جو سو بے نیاز کرتا ہے، یعنی ان کو اتنا مال دے دیتا کہ وہ اب کسی اور کے محتاج نہ ہو، نہ صرف یہ بلکہ پھر ان کے پاس اتنا زیادہ مال دے دیتا کہ وہ مالدار اور سرمایہ دار ہو جاتے ہیں، کہ ان کے پاس جمع پونجی ہو جاتی، جس کے ذریعے سے پھر وہ بڑے بڑے کام کرنے لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ کاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے قدرت میں ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ رب الشیرا، وہی ہے رب ستارہ، شیرا نامی ستارے کا، یعنی اللہ ہی رب ہے اس ستارے کا بھی جس کا نام شیرا ہے۔ یہ خاص طور پہ کیوں کہا جا رہا؟ یہ اس لیے کہا جا رہا کیونکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اس ستارے کی عبادت کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا رب بھی اللہ ہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا کوئی اور مالک ہے یا اور کوئی خالق ہے، یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، یا اس کے پاس کوئی خدائی اختیارات ہے، نہیں، اس کا بھی مالک اور خالق اللہ ہی ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، اور بے شک اسی نے ہلاک کیا، عاد الاولیٰ، پہلی جو عاد تھے ان کو، یعنی قوم عاد جو ہے
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے قوم عاد کو پیدا کیا۔ یہ اولا کیوں کہا جا رہا؟ کیونکہ عاد کے بارے میں تاریخ میں 2 مرتبہ عاد کا ذکر آتا ہے، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں جو پہلی مرتبہ، جو پہلا پرانا جو عاد ہے، ان لوگوں کو بھی، قوم عاد جو ہے ان کو بھی اللہ ہی نے ہلاک کیا۔ یہ کیوں ہلاک کیا تھا؟ جب وہ اپنے قوم کے، اپنے رسول اور نبی کی بات نہیں مان رہے تھے، حد سے زیادہ سرکشی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کو نازل کیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ سمودا، اور سمود کو فما ابخا، پس اس نے بغاوت کی اور جو سو سرکشی کی، انہیں باقی نہ چھوڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سمود کو بھی ہلاک کیا اور ان کو باقی نہیں چھوڑا۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اسی طریقے سے قوم سمود کو بھی ہلاک کیا اور ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ وقوم نوح، اور قوم نوح، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، ہوا ازلم و ادقا، وہ بڑے ظلم کرنے والے تھے اور بہت زیادہ سرکشی کرنے والے تھے۔ یعنی اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے، اور وہ بے یقیناً جو سو بہت زیادہ ظلم کرنے والے اور بہت زیادہ سرکشی کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر جو عاد اور سمود کا ذکر کیا گیا نا، ان دونوں سے بھی پہلے قوم نوح کا معاملہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے، اسی لیے اللہ تعالیٰ، اگرچہ کہ ترتیب پہلے عاد اور سمود کا ذکر کر دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی، اور یقیناً وہ جو سو بڑے ظالم بھی تھے اور بہت زیادہ سرکش بھی تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اجتماعی طور پر ہلاک کیا، ان کو پورا کا پورا قوم کو ہلاک کر دیا، سوائے چند لوگوں کے جو کہ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پھر چلایا، اور اس میں سے پھر جو سو قوم عاد بھی آئی، قوم سمود بھی آئی، اور دوسرے قوم بھی انہی کے میں سے نکلے تھے۔ والمؤتفقات احوا، اور وہ بستیاں جو کہ الٹ دی گئی تھی، الٹ کے مار دی گئی تھی۔ فغشاها ما غشا، پس اس کو ڈھانپ لیا جو چیز اس کو ڈھانپ رہا تھا۔ یعنی اس سے مراد قوم لوط علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی وہ بستیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا تھا، اوندھے کر دیا تھا، اور اس کے اوپر جو کچھ ڈھانپ رہا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتوں نے جو سو پوری کی پوری بستی کو جو اونچائی تک لے جا کر وہاں سے نیچے پلٹ کے، الٹا پلٹ کے ان کو ہلاک کر دیا تھا، نیچے زمین کی طرف پٹک دیا تھا۔ پھر اس کے اوپر جو سو پتھروں کی بارش کی گئی تھی، تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، وہ بستیاں یا وہ قوم جن کو الٹ دی گئی تھی، جن کو جو سو نیچے، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا گیا تھا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَرَّىٰ، پس تم اور اللہ کی، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے بارے میں تم جھگڑا کرو گے۔ یعنی اس سے پہلی جو قوموں کا ہلاکت اور ان کی بربادی اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا تم جو سو اس پر ناشکری کرو گے یا اس کے بارے میں تم جھگڑو گے۔ مطلب کیا ہے کہ اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، تم سے پہلے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، کتنے ہی قوموں کو برباد کر دیا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ تو اس کے بعد اب تمہارے اوپر جو اللہ نے نعمتیں کیا ہے وہ بھی تمہیں یاد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اب یہاں پر احساس دلانا چاہتے ہیں انسان کو اور مشرکین مکہ کو کہ تم اپنے رب کی اور کون کون سی نعمتوں کے بارے میں تم جھگڑا کرو گے۔ ھذا نذیر، یہ ایک ڈرانے والا ہے، من نذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ڈرانے والے ہیں، جو پہلے ڈرانے والے گزرے انہی کے سلسلے میں سے، انہی کی کڑی میں سے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے تم لوگوں کو اور رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کو ڈرانے کے طور پر، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، جہنم سے ڈرانے کے لیے، کہ اگر انسان اللہ پر ایمان نہیں لے آئے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا نہیں چھوڑے، تو پھر ان کو اللہ کا گرفت ہوگی، اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ڈرانے والے ہیں
پہلے جو ڈرانے والے گزرے انہی میں سے ایک ہے۔ آزفت الآزفہ، قریب آ گئی قریب آنے والی چیز، لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کاشفہ کھولنے والا، یعنی قریب آنے والی چیز قریب آ چکی اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور کھولنے والا۔ مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد جو سو قیامت ہے۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت جو قریب آنے والی چیز ہے وہ قریب آ چکی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو کھولے، یعنی اس کو برپا کرے، یا اس کے بارے میں کوئی حتمی علم کسی کو ہو۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے، قریب آنے والی ہے اور آ چکی۔ مطلب کیا ہے کہ اب قریب، بالکل قریب ہے، بالکل قیامت، اور جو سو اس کو کھولنے والا یا اس کو برپا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اگرچہ کہ یہ 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوئی، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب آ چکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ وہ قیامت جسے تمہیں ڈرایا جاتا ہے وہ بہت قریب ہے۔ تو اس سے کیا معنی ہیں؟ اب کوئی انسان یہ نہ کہے کہ 1400 سال گزر گئے، اس کے باوجود بھی ابھی تک قیامت برپا نہیں ہوئی، تو پھر یہ قریب کیسے ہے؟ یقیناً قریب ہے اس لحاظ سے کہ جو دنیا کا جو اکثر حصہ جو گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو قائم کیا ہے اس کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ تو جتنا عرصہ گزر چکا اس کے مقابلے میں جو باقی رہ گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنا کے بھیجنے سے پہلے تک تو کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ ابھی قیامت آنے میں بہت دن باقی ہے، یا کم از کم اس وقت تک تو قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ آخری نبی نہیں آیا، کیونکہ آخری نبی اس وقت تک نہیں آئے تھے۔ لیکن جب آخری نبی آ چکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیج دیا، تو اب تو کوئی معنی نہیں ہے، کسی بھی لمحے کسی بھی وقت قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ اور جو دنیا کا وقت جو گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں جو باقی رہ گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اگر ایک بھی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، تو اس کے بعد جیسے کہ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک تسبیح جو ہوتی ہے جس پہ لوگ جو سو کلمات وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کا ایک سرا اگر کھول دیا جائے تو اس کے دانے جس طریقے سے ایک کے بعد ایک نیچے گرنے لگ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشابہت کیا اور کہا کہ ایک اگر بڑی نشانی آ گئی تو پھر اس کے بعد ایسے ہی تمام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بڑے نشانیاں آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر انسان کے اوپر قیامت، دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور ایک بھی اگر بڑی نشانی آ گئی تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور انسان اس کے بعد ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی انسان توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی۔ افمن حاض الحدیثی، تو کیا اس حدیث کے بعد، اس بات کے بعد سے تعجبون، تم تعجب کرتے ہو؟ یعنی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ یہاں پر حدیث سے تعبیر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ کیا اس حدیث پر، کیا اس قرآن پر تم تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور روتے نہیں۔ یعنی اس قرآن کے اوپر تم تعجب کرتے ہو، مطلب کیا ہے کہ یہ تعجب کرنے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، اس میں تو دراصل سراسر انصاف کی باتیں لکھی ہے، سراسر جو سو اللہ کا پیغام ہے، اس میں رہنمائی اور ہدایت ہے، اور لوگوں کے لیے ڈرانا ہے کہ جو لوگ ڈرنا چاہتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت سے اور قیامت سے اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ جو نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نصیحت کا انتظام ہے، اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سوالیہ طور پہ کہہ رہے ہیں، تو کیا اس حدیث سے، کیا اس قرآن پر تم تعجب کرتے ہو؟ اور وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور روتے نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی اس میں جو پہلے قوموں کے واقعات، جو پہلے قوموں کو اللہ نے جس طریقے سے ہلاک و برباد کیا ہے، وہ سارے سننے کے بعد بھی، وہ اور جس اس میں قیامت کے جو
احوال ہے وہ سننے کے بعد بھی، اور جو سو جہنم کے جو احوال ہے اس کے سننے کے باوجود بھی تمہاری کیسا جگر ہے، تم کتنے ہمت والے ہو کہ تم ہنستے ہو اور روتے روتے نہیں ہو۔ مطلب کیا ہے کہ جو اگر انسان اس میں غور و فکر کرے اور اس میں تدبر کرے تو وہ انسان بہت کم ہنسے گا اور بہت زیادہ روئے گا۔ جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جو بڑی بڑی آخرت کے بارے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اور جس میں احوال جہنم کے احوال ہے، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا اور اس نے مجھے کمزور کر دیا۔ مطلب کیا ہے کہ جب قرآن کی جو وہ آیتیں جو جہنم سے تعلق رکھنے والی ہے، آخرت سے تعلق رکھنے والی ہے، جب ان سے انسان تلاوت کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا تو انسان کے اوپر اس کا اثر چھوڑے بغیر نہیں رہ پاتا۔ تو ویسا انسان پھر ہنسے گا نہیں، روتا ہی رہے گا، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنی مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر روتا رہے گا۔ لیکن مشرکین مکہ اور کفار مکہ کا معاملہ کیا تھا؟ اتنی ساری چیزیں سننے کے باوجود بھی وہ ہنستے ہی تھے، کھیل کود میں ہی رہتے تھے، اور جو سو ہمیشہ جو سو اس دنیا کی زندگی کے عیش و آرام میں ہی اور بنا سوچے سمجھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ وَأَنْتُمْ سَامِتُونَ، اور یہ کہ تم غفلت میں غافل ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، پس تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یعنی بجائے اس کے کہ تم اس میں جو سو ہنسو بہت زیادہ اور جو سو رو مت، اس کے بدلے میں تم کو چاہیے کہ جو سو اس قرآن میں غور و فکر کرنا، اور یہ کہ جو سو تم حقیقت میں بہت زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تو لہٰذا تم سجدہ کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ سجدے جو سو تلاوت کا آیت ہے، تو انشاءاللہ ہم کلاس کے بعد اس پر سجدہ بھی کر لیں۔ اور جیسے کہ اس آیت کو جب تلاوت کیا گیا تو جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس وقت میں جتنے بھی لوگ جو سو قرآن کو سن رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کفار مکہ نے بھی جو سو اللہ کے لیے سجدہ کیا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر ہم جو سو سورہ نجم میں پورا مکمل ہوتا ہے، یہیں پر رکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔